Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है सहर साजिद का नावल नार एपिसोड 10। कुछ अरसा कबल के जब उसने खौला को प्रपोज किया था, उसके बाद जवाब गैर मुतवक्का पाया था, और ये इतना गैर मुतवक्का, इतना गैर यकीनी था कि एक इस इम्कान के बारे में सिरे से सोचा ही नहीं जा सकता था। मर कर भी गुमान इस इम्कान को छू ना पाता, घर तक को ना पा सकता। वो मैरिड है। हुमायूं शौक का कोड़ा खाए खड़ा था और उसकी पुश्त को तकता था। उसने धोखा खाया और ठीक खाया। वो कहाँ से लगती थी मैरिड? किसी तरह से भी नहीं। मैंने मैंने एक शादीशुदा औरत को वो बेदम होकर 2 कदम पीछे को लड़खड़ाया, और दूसरा एहसास शर्मिंदगी। मेरे खुदा! उसने मुंह पर हाथ फेरते हुए आसमान की तरफ मुंह करके कहा, गॉड! बेख्तियार सर झटक कर इस एहसास से निजात पाना चाही थी, मगर शौक बदतरीन था और ये इतनी जल्दी जाने वाला नहीं था। सारी पार्टी में फिर वो गायब दिमागी का शिकार रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये उसने क्या किया था, क्या कर दिया था। एक शादीशुदा औरत को प्रपोज किया, एक शादीशुदा औरत को, और फिर उसके बाद उसके जिस्म पे पसीना बूंदों की सूरत फूटता और लहरों की सूरत बहने लगता। नाकाबिले यकीन, नाकाबिले यकीन। वो सर झटक कर बड़बड़ाता रहा और वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। अगर उसने आप ही से कुछ कह दिया, ओ मेरे खुदा! एक के बाद एक सोच उसे नदामत के नए मफहूम से रोशनास करवा रही थी। वो तो उसका नाम तक ना जानता था, और ये जुर्रत! हाँ, मैंने ये जुर्रत की ही क्यों? दिमाग खराब था मेरा क्या? क्या यूं किसी को सरे राह इस तरह से प्रपोज किया जाता है? इस तरह की जाती है बात? पशेमानी सी पशेमानी थी, और पशेमानी अब शदीद पछतावे में बदल रही थी। वो खुद को कोस रहा था। अब अपनी ही इस हरकत को जस्टिफाइड नहीं कर पा रहा था। ये हरकत जस्टिफाइड हो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो उस वक्त उस सहर का शिकार हुआ था, और साहिरा खौला जहांगीर उस समय उस लम्हे बुरी तरह से हुमायूं मुफ्ती पे हावी हुई थी, और इस तरह से हुई थी कि वो एक गैर इरादी हरकत कर बैठा था। इस जहनी डिस्टर्बेंस का अंजाम ये हुआ था कि उसे पार्टी छोड़कर आना पड़ा था, और अब वो अपने कमरे में सर को दोनों हाथों से थामे बैठा था, परेशान, शर्मिंदा, शॉक्ड और जाने क्या क्या। ऑफ वाइट शर्ट और नेवी ब्लू ड्रेस पैंट में मलबूस वो आईने के सामने खड़ा बाल बना रहा था। 2 भवों के दरमियान एक बल था और चेहरा मामूल से ज्यादा संजीदा। कफ्स के बटन बंद करने के बाद उसने ड्रेसिंग टेबल पर रखी 2 टाइयों में से लाइट ब्लू स्ट्राइप्स वाली टाई का इंतखाब किया, और अब वो टाई बांध रहा था। टाई बांधने के बाद उसने दोनों हाथों से शर्ट के बल दुरुस्त किए और फिर परफ्यूम की बोतल उठाई। बोतल का नोजल कैप प्रेस करते ही माया एक फुहार की सूरत उसकी गर्दन पर गिरा, और पूरा कमरा एक दिल फरेब सी खुशबू से महक उठा था। घर आईने में उसे देखो तो वो एक जाज़िबे नज़र मगर संजीदा मर्द नज़र आता था, जिसका फेशियल हेयर स्टाइल शॉर्ट स्टबल था। पफ हेयर स्टाइल ने जैसे जाज़बियत को मज़ीद बढ़ा दिया था। वो अब कुर्सी पर बैठा जूते पहन रहा था, और अगर एक तरफ से उसे देखें तो उसकी नाक बेहद सुतवां दिखाई देती थी। चेहरे के तासुरात में झलकने वाली संजीदगी अब तनाव की सी सूरत इख्तियार कर रही थी, यूं जैसे वो डिस्टर्ब हो। जूते पहनने के बाद उसने खड़े होकर अपनी शर्ट और पैंट को एक दफ़ा फिर से दुरुस्त किया, और एक दफ़ा फिर बालों को सेट किया, और फिर एक झटके से कोट उठाया, बाजू पर डाला, सेल फोन ऑन किया और दरवाज़ा खोलकर मुलाजिम को आवाज़ दी, असगर, असगर हुसैन। और असगर किसी जिन की तरह हाजिर हुआ। ये बैग और फाइल्स गाड़ी में रखो। वो घड़ी को कलाई पर बांधते हुए मसरूफ से अंदाज में बोला। असगर ने फौरन लैपटॉप, बैग और उसके ऊपर रखी फाइल्स उठाई थीं, और जिन की तरह ही गायब हुआ था।
سیل فون کی اسکرین اس کی انگلی کے اشارے پر چل رہی تھی۔ وہ ای میلز، ٹیکسٹ اور واٹس ایپ میسیجز، ٹویٹس اور مسڈ کالز دیکھتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ ابھی وہ مکمل سیڑھیاں بھی نہیں اترا تھا کہ اسے آپی کی آواز سنائی دی۔ ہمایوں، تم ناشتہ کرو، میں بس 5 منٹ میں تیار ہو کر آئی۔ اسے دیکھ کر تبسم نے اپنی جگہ چھوڑی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ اس آواز پر وہ چونکا، متوجہ ہوا اور چند لمحے انہیں دیکھتا رہا۔ آپی، آپ دوسری گاڑی میں چلے جائیں، مجھے بے حد اہم کام ہے آفس میں، آج میں آپ کو ڈراپ نہیں کر سکوں گا۔ اور یہ جملہ معمول کا حصہ نہیں تھا۔ سنجیدگی سے کہہ کر اس نے باقی کی سیڑھیاں عبور کیں اور باہر جانے والے راستے کی طرف مڑا۔ ہمایوں، ناشتہ نہیں کرو گے؟ یہ اس کی ماں تھی۔ اس نے پیچھے دیکھے بنا ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور باہر نکل گیا۔ اور وہ پہلا دن نہیں تھا کہ جس دن ہمایوں نے انہیں ڈراپ کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس دن کے بعد یہ جیسے ہر روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا اتفاق بھی اتفاق سے اس کے ساتھ پیش آ جائے۔ اس نے تبسم آپی کے لیے ایک مستقل ڈرائیور کا بندوبست کر دیا تھا۔ جو ہوا وہ بہت تھا اور اس سے زیادہ کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمایوں، کیا بات ہے؟ پچھلے کچھ عرصے سے تم ڈسٹرب لگتے ہو۔ وہ دونوں اس وقت ٹی وی لاؤنج میں تھے۔ ہمایوں سیاہ ٹراؤزرز اور ہلکے براؤن رنگ کی ٹی شرٹ میں ملبوس، دونوں ٹانگیں کراس کی شکل میں ٹیبل کے اوپر رکھے، صوفے پر نیم دراز اخبار پڑھ رہا تھا۔ مس مفتی 9 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ رہی تھی کہ جب ہی انہوں نے اچانک پوچھا تھا۔ وہ چونکا، متوجہ ہوا، بے اختیار گلا کھنکھارا اور کہا، کچھ نہیں، بس ورک لوڈ ہے۔ اس نے اخبار کو ایک جھٹکا دے کر سیدھا کیا اور پھر سے پڑھنے لگا تھا۔ یہ کیسا ورک لوڈ ہے ہمایوں جو اتنے لمبے عرصے پر محیط ہے؟ ہمایوں نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ وہ ڈسٹرب تھا اور ضرور تھا، اور کس وجہ سے تھا اب یہ بات بتانا ایک حماقت ہوگی، مگر وہ جو حیران ہوا تھا وہ آپ ہی کے لمبے عرصے والے الفاظ پر ہوا تھا۔ وہ اب ایل سی ڈی آف کر کے اسی کی طرف متوجہ تھیں، پوری کی پوری۔ کیا مطلب لمبا عرصہ؟ وہ واقعی نہیں سمجھا تھا۔ بھئی 1 ماہ سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، تم معمول سے ہٹ کر بیہیو کر رہے ہو۔ 1 ماہ؟ ہمایوں نے ایک صدماتی کیفیت میں یہ الفاظ دہرائے اور پھر میکانکی انداز میں اخبار پہ لکھی تاریخ پڑھی تھی، اور تاریخ کہتی تھی کہ ہاں، 1 ماہ ہو چکا تھا۔ وہ تو ٹھیک طرح سے حیران بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ سامنے بہن موجود تھی۔ اس کے پیٹ میں جیسے گھونسا پڑا تھا۔ اس نے ٹیبل سے پیر ہٹائے اور بے اختیار سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنی گردن کی پشت کو سہلایا تھا، یوں جیسے ریلیف حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ہمایوں، مس مفتی کا انداز سوالیہ تھا۔ کچھ نہیں آپی، بلیو می، ورک لوڈ ہے، اور بھلا کیا ہوگا؟ وہ دقت سے مسکرایا، اور جب مسکرایا تو اندازہ ہوا کہ ایک بھونڈی حرکت تھی۔ مس مفتی چند لمحے اسے دیکھتی رہیں۔ تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، کندھے اچکا کر کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ گئی تھیں۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھیں، اس کے لیے گرم دودھ کا ایک گلاس لانے کے لیے، اور وہ کھل کر حیران ہوا تھا۔ 1 ماہ؟ 1 ماہ؟ اور وہ حیرت سے بڑبڑاتا تھا۔ 1 ماہ؟ میرے خدایا، 1 ماہ! اور وہ کیا سمجھا؟ وہ یہی سمجھا کہ اس پارٹی والی رات کے بعد سے ابھی محض چند دن ہی تو گزرے ہیں، محض چند دن ہی تو۔ وہ یہی سمجھتا رہا اور 1 ماہ گزر گیا۔ ستم یہ تھا کہ اسے بتائے بنا 1 ماہ گزر گیا۔ اس کی حالت وقتی تھی، شرمندگی تھی، ایک حادثہ تھا، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا، مگر اس کی بہن کہتی تھی کہ اس رات کو 1 ماہ گزر چکا ہے، اور وہ ٹھیک ہی کہتی تھی۔ اس بات پر کیلنڈر پر نظر آتی تاریخ، اس کی گھڑی پہ ڈیجیٹل فارم میں چمکتے ہندسوں، اور اخبار کے ہیڈر پر لکھی تاریخ نے بھی مہر ثبت کی تھی، اور وہ مجبور ہوا تھا کہ وہ ایک اندھیرے کمرے میں سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بیٹھے، پھر بے یقینی اور شوق سے دہرائے، 1 ماہ! میرے خدا، 1 ماہ!
یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ تو کیا ابھی تک وہ اس ایک بات اور اس کے اثر سے نکل نہیں سکا تھا؟ تو کیا ابھی تک وہ وہیں اسی راستے پر، اسی حالت میں اور اسی کیفیت میں گھرا کھڑا تھا؟ تو کیا وہ آگے نہیں بڑھ سکا تھا؟ تو کیا اسے وقت کے گزرنے کا احساس تک نہیں ہوا تھا؟ دن، مہینے، گھنٹے، لمحے، ساعتیں سب اسے خبر دیے بنا گزری تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ کیسے؟ اس نے بے چارگی سے ہاتھ بیڈ پر مارا تھا۔ ایک مرد ہو کر وہ اس ذرا سی آکورڈ صورتحال کے آفٹر میتھ پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کیا حادثہ اس بری طرح سے حاوی ہوا تھا اس پر کہ وہ مزاحمت نہیں کر پا رہا تھا، اس کے اثر سے نکل نہیں پا رہا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ ایک عام بات ہرگز نہ تھی، چلو کچھ معمول سے ہٹ کر ہوا، پر ایسا بھی کیا کہ وہ ایک ماہ تک اسی کیفیت کا شکار رہے؟ اور ہمایوں پر حیرت بار بار وار کرتی تھی اور ہر وار پہلے سے بڑھ کر سخت ثابت ہوتا تھا۔ وہ ساحرہ نہیں، وہ عورت، وہ کیوں میرے ذہن سے نکل نہیں پاتی؟ آخر کیوں؟ اب کہ وہ تکلیف سے، بے چارگی سے بڑبڑایا تھا۔ اتنی بڑی دنیا میں محض وہی ایک عورت تو نہ تھی، دنیا اس کے سوا بھی تو تھی۔ وہ تو بس ایک ذرہ تھی، ذرا سا، اتنا سا کہ گم ہو جائے تو مل کر نہ دے، اوجھل ہو جائے تو دکھائی نہ دے، تو پھر وہ ذرا سا، اتنا سا ذرہ کیوں اتنا حاوی ہو رہا تھا؟ کیوں یہ ذہن ابھی تک اسی ایک شوق میں جکڑا ہوا تھا، یوں جیسے ٹھٹر کر اسی ایک نقطے پر ٹھہر گیا ہو؟ کیوں؟ اور یہاں پہ آ کر ہمایوں مفتی غلط ہو گیا، بلکہ غلط سے بھی غلط ہو گیا۔ وہ ذہن سے اس عورت کو کھرچتا رہا، وہ غلط مقام پہ غلط چیز کو کھرچتا رہا، ختم کرنے ہٹانے کی کوشش کرتا رہا۔ نقش ذہن پہ ثبت نہ ہوا تھا، نقش دل پر کھدا تھا۔ ذہن اسے دیکھ کر اس کی جانب مائل نہ ہوا تھا، یہ دل تھا۔ تو کر لے جتنی بھی کوشش اس نے کرنی ہے اس عورت کو ذہن سے نکالنے کی، جب سمت ہی غلط ہو تو کوشش چاہے کتنی بھی سخت کیوں نہ ہو، جیسی بھی شدت سے کیوں نہ کی جائے، وہ بھلا بارآور کیسے ثابت ہو؟ بھلا کیسے؟ تو پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا قصہ؟ تو کیا ہمایوں کامیاب ہوا؟ تو کیا اس نے ممکن کر دکھایا؟ تو کیا وہ اس حالت، اس فیز، اس کیفیت سے باہر نکل آیا؟ جواب فقط یک لفظی ہے، ہاں، وہ نکل آیا تھا۔ بڑا ہی کوئی سورما ثابت ہوا پھر تو، وہ جو اس حالت، اس کیفیت اور اس فیز سے نکل آنے میں کامیاب ٹھہرا تھا کہ عموماً نفوس کو پٹتے ہی دیکھا اور سنا تو اس نے جلد ڈھونڈ لیا تھا تریاق، اس نے خود کو مصروف کر لیا، لیکن یوں نہیں کہ کھانے کا ہوش اور نہ پینے کا، دن کی خبر اور نہ رات کی۔ زندگی کسی سمت میں بھاگتی چلی جائے اور وہ کہیں اور، فیملی کدھر ہے، کدھر نہیں، کچھ معلوم نہیں، نہ ایسی مصروفیت، ہرگز نہیں۔ اس نے خود کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں مصروف کیا تھا، جم، اسکواش، فیملی ٹائم، ریڈنگ اور اللہ سے دوستی، اللہ سے گفتگو، ہاں نماز، اور بس نماز۔ سخت روٹین اور ہوم اپلائنسز کے بزنس کی وجہ سے محض جمعہ پڑھ پاتا تھا، مگر اب اس نے کوشش کی کہ وہ نماز کو بھی روٹین بنا سکے، اور وہ کامیاب جا رہا تھا۔ وہ اس حالت سے نکل آیا اور اپنا زیادہ وقت فیملی کو دینے لگا، پلیجر ٹائم بھی ماں اور بہن کے ساتھ گزارنے لگا، اور یہ اچھا رہا، بے حد اچھا رہا۔ جیسی انرجی، جیسا سکون فیملی کے ساتھ وقت گزارنے پر ملتا ہے وہ کسی ٹیبلٹ میں ہے اور نہ ہوگا۔ فیملی ٹائم آپ کی ذہنی پریشانیوں کو یوں زائل کرتا ہے جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ یہ ٹوٹکا آزما کر دیکھنے والی چیز ہے، پڑھ کر سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ خیر، وہ کامیاب رہا تھا۔ اب بھی ایک فیملی ڈنر ہی تھا، بہترین ماحول، بہترین لوکیشن، اور وہ تینوں، تبسم، ہمایوں اور ان دونوں کی ماں زہرہ۔ باپ تھا مگر نہ ہونے کے برابر،
علیحدگی ہو گئی تھی زہرا کی بہت سالوں پہلے کہ جب تبسم 18 سال کی تھیں۔ ان کی شادی ان کے باپ نے بدلے میں کی تھی اور اپنی دلہن بیاہ کر لائے تھے، تو بس تبسم کی شادی رہی اور نہ ان کا گھر۔ زہرا متمول گھرانے سے تھیں اور ہوم اپلائنسز کا بزنس ان کے باپ کا تھا، جو کہ زہرا کے بعد ہمایوں نے اس کامیابی سے سنبھالا تھا کہ اب اس بزنس میں وہ سب سے زیادہ شیئرز کا مالک تھا، اپنے دونوں ماموں سے بھی زیادہ۔ وہ تینوں تھے اور خوبصورت لمحات تھے۔ امی، جبران کی شادی ہے اس ویکینڈ پر، اس نے آپ کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ اس نے چکن تکے کے ٹکڑے کو کاٹا اور پھر کانٹے میں پھنسا کر منہ میں ڈالتے ہوئے قدرے بے پرواہی سے ماں کو بتایا تھا۔ ہاں، سب کر لیں گے شادی، بس تم ہی نہ کرنا، ہم تو بس تمہارے دوستوں کے ریسیپشنز بھگتانے کے لیے ہیں۔ وہ تبسم تھیں جو ہمایوں کے بات مکمل کرتے ہی چڑھ کر بولی تھیں۔ ہمایوں کا چلتا منہ بے اختیار سست ہوا۔ اس نے رک کر پانی کا ایک گھونٹ بھرا تھا اور ایسا اسے نوالے کو حلق سے نیچے اتارنے کے لیے کرنا پڑا تھا، اور یہ پہلا وار تھا۔ اس نے کچھ محظوظ سے انداز میں ماں کو دیکھا۔ زہرا نے بس ایک ناراض نظر سے ہی کام لیا تھا۔ ٹیبل پر ایک دم خاموشی چھا گئی تھی کہ وہاں چمچ کانٹوں کی آواز بھی نہیں تھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے ہمایوں؟ زہرا نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، اس کی ساری توجہ کھانے پر تھی۔ یعنی کہ کوئی مسئلہ تو ہے؟ تبسم نے بات اچکی اور ہمایوں کے چہرے پر اف کے تاثرات ابھرے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر آپی کو دیکھا۔ کوئی پسند ہے؟ تبسم کا لہجہ شرارتی ہوا اور وہ ایک دم سن ہو کر رہ گیا تھا۔ لفظ پسند پر ایک چہرہ بلا ارادہ، بے ساختہ اور بے اختیار ذہن کی اسکرین پر ایک دھماکے کے ساتھ روشن ہوا، یوں جیسے لفظ پسند کوئی کوڈ ورڈ تھا۔ نہیں، کوئی نہیں۔ اس نے سامنے رکھی پلیٹ پر ایک ہسکائی۔ تو پھر بولو کس کے لیے بات کریں؟ ممتاز ماموں کی مشال کے لیے یا پھر آپی پلیز؟ وہ بیزار ہوا۔ شادی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، میں ایسے ہی منہ اٹھا کر نہیں کرنا چاہتا۔ میں زندگی کو سمجھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں، خود کو میچور بنانا چاہتا ہوں تاکہ کل کو جو بھی میری لائف میں آئے میں اسے ایک مکمل اور معیاری طرز زندگی دے سکوں۔ اور اسی بیزاری کے ساتھ اس نے بات مکمل کی تھی۔ تبسم، تم اسے اتنا فورس مت کیا کرو، ہمایوں ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے اپنی مرضی اور رضامندی سے فیصلہ کرنے دو۔ زندگی اور شادی دونوں ہی مذاق نہیں ہیں۔ زہرا نے تبسم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے منع کیا۔ وہاں کوئی بھی کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ امی، میں اسے بلا وجہ فورس نہیں کرتی، خوشی پر ہمارا بھی حق ہے یا نہیں؟ اتنے سالوں سے ایک جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ کس نے کہا کہ خوشی پر آپ کا حق نہیں؟ ہمایوں نے بات اونچ کی۔ آپ ہاں تو کریں آپی، اب میں ابو جیسا فیصلہ نہیں کروں گا، مگر آپ مجھے تو فورس کرتی ہیں اور خود مان کے نہیں دیتی۔ اور تبسم بری طرح تلملائی تھی۔ وہ بات کو کہاں سے کہاں لے آیا تھا۔ مجھے شادی نہیں کرنی ہے ہمایوں، جو ایک ہو گئی تھی وہی ساری عمر کے لیے کافی ہے مجھے۔ وہ اتنی تلخ ہو کر بولی تھی کہ وہ دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ کھانا کھائیں، ہمایوں نے اپنا سیل اٹھا کر آن کرتے ہوئے آہستگی سے کہا، اور وہاں ایک بار پھر سے چمچوں اور کانٹوں کی آوازیں کھنکنے لگی تھیں، مگر ان آوازوں میں اب رغبت سنائی نہ دیتی تھی، ایک بے دلی سی تھی جو کہ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا، وہ محض کسی کی شال کا سیاہ پلو تھا جس نے اسے ٹھٹکایا اور پھر ساکت کر دیا۔ اس کے قدم بریک پر پڑے اور گاڑی کے ٹائر زور سے چرچرائے تھے۔ نان سینس! تیش سے اس نے زور سے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا تھا۔ یہ دوسری دفعہ ہوا تھا، دوسری دفعہ۔ ماتھے پر بل، چہرے پر تناؤ اور اسٹیئرنگ پر جمے ہاتھوں کی سختی بتاتی تھی کہ وہ کس قدر مشتعل ہوا تھا۔ پھر ایک دم اس نے اسٹیئرنگ چھوڑا، دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر ایک گہری سانس لی۔ میرے خدا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟
اور وہ از حد بے بس نظر آتا تھا۔ ایک بار ہوا، دوسری بار، تیسری، چوتھی بار ہوتا اور پھر کئی بار۔ وہ روک نہیں سکتا تھا، وہ جان گیا تھا کہ یہ لاشعوری طور پر ہوتا ہے۔ وہ پچھلے کئی ماہ سے مسلسل کوشش اور مزاحمت کی حالت میں تھا۔ وہ اس احساس کو دفن کرتا اور پھر سے کوئی نہ کوئی چیز اسے یوں اگل کر باہر لا کر پھینک دیتی کہ جیسے سیپ کو سمندر۔ یہ تکلیف دہ تھا، بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ ستھرے ذہن کا مالک تھا اور یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک شادی شدہ عورت کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ مگر یہ ہو کیا رہا تھا؟ اب کی بار ہمایوں نے لاچاری سے اپنا ماتھا اسٹیئرنگ کے ساتھ ٹکا دیا۔ میرے اللہ، مجھے معاف کرنا، معاف کر دینا۔ اس کے جسم میں ایک جھرجھری سی جاگی تھی، ایک کپ کپی، ایک لرزش سی اتری۔ اس نے سر اٹھایا اور چند لمحے سامنے خلا میں دیکھتا رہا، اور پھر جیسے کچھ فیصلہ کرتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ وہ اس ایک مسئلے کے لیے ہر کوشش کرنے پر تیار تھا، اسے بس حل چاہیے تھا۔ وہ اس حالت، اس کیفیت سے باہر آنا چاہتا تھا، جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ بدلے میں وہ ہر چیز کرتا، ہر وہ کام جو بھی اسے کرنا پڑتا، وہ تیار تھا۔ ہاں، وہ تیار تھا۔ وہ اب سائیکالوجسٹ کے پاس جا رہا تھا۔ یہ حالت اب کرونک بنتی جا رہی تھی اور اس کے نزدیک یہ صرف دماغ کا خلل تھا اور کچھ بھی نہیں۔ صبح 6 بجے جب وہ جاگنگ سے واپس آیا تو تبسم بھی جاگ رہی تھیں۔ اس نے دور سے ہی انہیں دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ وہ مسکرائیں۔ میں نے سوچا تھا آج اتوار ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ واک پہ چلوں گی، مگر میرے آنے تک تم جا چکے تھے۔ وہ اس کے قریب آنے پر بولی تھیں۔ تو آپ مجھے کال کر لیتی، میں واپس آ جاتا۔ ہاں، میرے ذہن میں یہ آیا ہی نہیں۔ اور وہ ان کی ہاں پر مسکرایا۔ تو چلیں، ابھی چلتے ہیں۔ اس نے پیروں کا رخ بدل کر ہاتھ بڑھایا اور تبسم کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا تھا۔ اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام کر بے اختیار انہوں نے اسے چوما۔ وہ محبت کے اس مظاہرے پر ہنس دیا، پھر محبت سے ہی ان کے شانوں کے گرد بازو پھیلایا تھا اور اب وہ دونوں تھے۔ صبح کی چہکتی خاموشی تھی، پرندوں کی بولیاں تھیں اور خنک فضا۔ ہاؤسنگ اسکیم کی لینز میں سے ہوتے ہوئے وہ مقامی پارک تک آئے تھے۔ وہ دونوں خاموش تھے اور اسی خاموشی کے ساتھ انہوں نے جاگنگ ٹریک کا چکر واک کرتے ہوئے کاٹا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ اب آپ کیا سوچ رہی ہیں اور کیا کہنا چاہ رہی ہیں۔ ان کے چہرے پر پھیلے تذبذب کے اثرات دیکھ کر ہمایوں نے ایک آہ بھر کر کہا تھا، یوں جیسے کہتا ہو آپ کا کچھ نہیں کیا جا سکتا آپ ہی۔ یہ اچانک آج واک کا ارادہ بھی اسی لیے بنایا تھا نا آپ نے؟ اور تبسم کے چہرے پر حیرت ایک لمحے کے لیے پھیلی اور پھر انہوں نے بدمزہ ہو کر اوپر درخت کی جھکی ٹہنی سے پتا توڑا تھا۔ میں نے اتنی لمبی تمہید سوچی تھی کہ ایسے بات شروع کروں گی، اس طرح پوائنٹ پر لاؤں گی، اور تم، حد ہے، بندے کو اتنا نفس شناس بھی نہیں ہونا چاہیے ہمایوں۔ وہ کھل کر ہنسا اور اس کے ہنسنے پر وہ اور بدمزہ ہوئیں اور رک کر اسے خفگی سے دیکھا۔ تم کیوں بچ رہے ہو اس بات سے؟ نہیں، میں بچ نہیں رہا، میں صرف تھوڑا سا وقت لینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے، کوئی کمٹمنٹ ہے؟ کسی کو پسند کرتے ہو اور کوئی رکاوٹ ہے کیا؟ کھل کر بتاؤ ہمایوں، بلیو می، میں آخری حد تک جاؤں گی۔ بات کرتے کرتے یکدم انہوں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر شدت سے کہا تھا۔ ہمایوں کے اندر جیسے بم پھٹا اور اس وقت پرسکون رہنا ایک اذیت، ایک تکلیف کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس نے بلا ارادہ سر جھکایا۔ آپ ہی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ چلیں آئیں، آج میں آپ کو کھل کر ساری صورتحال سمجھاتا ہوں۔ ذرا سے توقف کے بعد اس نے نرمی سے کہا اور ایک بار پھر ان کے شانوں کے گرد بازو پھیلا کر وہ چلنے لگے تھے۔ آپ جانتی ہیں پچھلے 6 ماہ سے آفس کی نئی برانچ کھولنے کے لیے کنسٹرکشن ہو رہی ہے اور تاحال کام مکمل نہیں ہوا اور نئی برانچ بھی کھل نہیں سکی۔ اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ دونوں بزنس پارٹنرز تعمیرات کے کام میں میرے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے، تو میرے سر پر یہ کام ایک مسلسل لٹکتی تلوار ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہا تھا اور تبسم غور سے سن رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایک نہیں، 2 نہیں، پورے 5 کنٹینرز ہمارے پاک چائنا بارڈر پر پھنسے ہوئے ہیں۔
اور یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مجھے خود خنجرات جانا پڑے گا. تو یہ کام بھی وقت طلب ہے اور بزنس میٹنگ ڈیلز اس کے علاوہ ہیں. فی الحال اگلے کئی ماہ تک تو میں فارغ نہیں ہوں. اور ایسے میں شادی کے بارے میں سوچنا، اوہ کم آن یار، مجھے ان سب سے فارغ ہو لینے دیں تاکہ میں سکون سے اس کے بارے میں سوچ سکوں اور آپ کو اویلیبل بھی ہو سکوں. ورنہ پھر ہوگا کیا؟ آپ کے مہمان ڈنر یا لنچ پر میرا انتظار کرتے ہی رہ جائیں گے. وہ انہیں دیکھ کر مسکرایا. تبسم نے بے اختیار ایک گہری سانس بھری تھی. ہمایوں، یہ بس چند ماہ ہیں تمہارے پاس، ورنہ پھر مجھے جو بھی لڑکی پسند آئی وہ میں نے بیاہ لانی ہے. اوکے. انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی گئی تھی اور بے ساختہ اس کے حلق سے کچھ نیچے اترا اور اس نے ان کی اٹھی انگلی کو دونوں ہاتھوں میں لے کر ہلکے سے اذبات میں سر ہلایا تھا. وہ دونوں اب واپسی کے راستے پر تھے. وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے چل رہا تھا اور تبسم اس کے بائیں کندھے کی طرف چلتے ہوئے بلا تکان بولے چلی جا رہی تھیں. وہ یقیناً اس کی شادی کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کر رہی تھیں. وہ اسے بتا رہی تھیں کہ کون سا میرج لان بک کروانا ہے، کیسی تھیم رکھنی ہے، ریسیپشن کیسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اور وہ مجبور تھا کہ وہ ان کی سنے اور سر جھکائے چلتا رہے. گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کل وقتی ملازمہ دکھائی دی تھی جو کہ ابھی ابھی اپنے کوارٹر سے اٹھ کر گھر کی اندرونی جانب جا رہی تھی. تبسم خاموش نہیں ہو رہی تھی اور وہ مزید 1 گھنٹہ اس موضوع کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. شاہدہ باجی، اس نے بے اختیار پکارا. باجی شاہدہ تو کیا، تبسم نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا. وہ یوں کم ہی مخاطب کیا کرتا تھا. کتنے دن ہو گئے میری الماری کو ہاتھ لگائے؟ وہ سر کھجاتے ہوئے بے حد عام سے لہجے میں پوچھ رہا تھا اور باجی شاہدہ پر گھڑوں پانی پڑا تھا. وہ ہمایوں بیٹا، آج ذرا اس پہ نظر کرم کر دیجیے گا. ان کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ آرام سے کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ ایسا کہہ کر اس نے مصیبت کو دعوت دی تھی کہ وہ آئے اور اس کے گلے پڑ جائے اور مزید اس کے لیے فس پیدا کرے. باجی، ہمایوں صاحب کی الماری سے یہ فائل ملی ہے، اسے کہاں رکھنا ہے؟ شاہدہ نے ایک فائل لا کر تبسم کو دی تھی. ہمایوں کے کمرے سے کوئی کاغذ یا پھر کاغذ کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ملے، وہ سنبھال کر رکھنا ہوتا تھا. اسی واسطے شاہدہ نے وہ فائل تبسم کو لا کر دی تھی. لاؤ، میں خود سنبھال دیتی ہوں. تبسم نے اس کے ہاتھ سے فائل لی اور فائل لیتے ایک لاشعوری سی بلا ارادہ نظر فائل پر پڑی تھی اور ساتوں کے ساتوں آسمان اپنے قہر سمیت ان کے سر پر ٹوٹ پڑے تھے. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس فائل کو دیکھ رہی تھیں، یوں جیسے یہ دنیا کی آخری وہ بات بھی نہ تھی جس کے وقوع پذیر ہونے کا امکان بھی کبھی ہوتا. ہاں، کبھی بھی نہ ہوتا. فائل ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری تھی. ہمایوں؟ اور ان کے لب بلا آواز ہلے تھے. اس کے سامنے ایک بڑا سا نقشہ کھلا ہوا تھا اور ساتھ میں کئی دوسرے صفحات بھی تھے، رول کیے ہوئے کچھ چارٹ پیپرز اور اسی طرح کی دوسری چیزیں. پروجیکٹر ابھی تک آن تھا اور اسکرین پر ایک گراف نظر آ رہا تھا جو کسی قسم کی پروگریس کو ظاہر کر رہا تھا. اس کا لیپ ٹاپ بھی آن تھا اور اس کے سامنے 2 افراد موجود تھے. وہ تینوں ہی اپنے کام میں بری طرح سے محو تھے اور ان کے چہروں کی سنجیدگی خطرناک تھی. وہ نئی برانچ کے تعمیراتی کام کا جائزہ لے رہا تھا اور کام کی رفتار کو چیک کرنے کے واسطے یہ میٹنگ کال کی گئی تھی. باقی افراد جا چکے تھے، بس وہ 3 ابھی تک میٹنگ روم کی اس لمبی سی میز پر کاغذ بکھرائے بیٹھے تھے. وہ تینوں نہیں جانتے تھے کہ میٹنگ روم کے کھلے دروازے میں سے کوئی اندر داخل ہوا تھا اور چند لمحوں بعد ہمایوں نے اپنے کندھوں پر شفقت بھرے ہاتھوں کا دباؤ محسوس کیا. اس نے ترنت مڑ کر دیکھا. ماموں؟ اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی اور سنجیدگی جیسے اچک لی گئی تھی. چلو بھائی بھاگو یہاں سے، بہت کر لیا کام، اٹھو اٹھو، شاباش. وہ ولی ماموں تھے، ہمایوں کے چھوٹے ماموں. انہوں نے چٹکی بجا کر کہتے ہوئے ان 2 افراد کو اٹھنے کا کہا تھا. وہ دونوں پیپرز کو سنبھالتے اور رول کرتے ہوئے اٹھ گئے تھے. ہمایوں مسکرا کر انہیں دیکھتا رہا. وہ یقیناً اس سے کوئی اہم بات کرنے کے لیے آئے تھے. وہ ان کے اس انداز سے واقف تھا.
خیریت؟ بال پوائنٹ کو 2 انگلیوں کے درمیان گھماتے ہوئے اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ وہ اب کرسی پر آرام دہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ تمہاری شکل حافظے سے محو ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مکمل محو ہو جاتی، میں نے سوچا ذرا یاد ہی کر لی جائے۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولے تھے۔ ہمایوں نے بے اختیار سر کھجایا۔ وہ ایسی عزت افزائی کا عادی تھا۔ وہ یقیناً ایک طنز بھرا شکوہ تھا۔ کام کی صورتحال دیکھ رہے ہیں نا آپ؟ پھر بھی بے عزتی کر کے اپنے بڑے ہونے کا روب جمانا چاہتے ہیں تو؟ اس نے کندھے اچکا کر لاچاری کا اظہار کیا تھا۔ ولی چند لمحے اس کی صورت دیکھتے رہے اور پھر ایک گہرا سانس لیا۔ تمہاری بہن آئی تھی میرے پاس۔ اور ہمایوں ایک جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا۔ بات کی تہ تک پہنچنے کے لیے اسے دماغ استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ میری شادی کا مسئلہ لے کر، ہے نا؟ اس کے ماتھے پر بے اختیار بل نمودار ہوئے تھے۔ نہیں، ولی ایک توقف کے بعد بولے۔ وہ بہت روئی ہے ہمایوں۔ اور ولی کے ان الفاظ پر ہمایوں نے انتہائی حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیوں؟ اور لفظ کیوں کے اندر حیرت کا ایک سمندر ٹھانٹے مارتا تھا۔ تمہاری انگلی پہ چبھا ایک ذرا سا کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتی کجا کے؟ اور ولی ماموں نے تکلیف سے بات ادھوری چھوڑ دی اور وہ چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ ولی نے کوہنیاں میز پر رکھیں، ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسائے اور گردن موڑ کر براہ راست اس کی حیران آنکھوں میں دیکھا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ تم سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں جا رہے ہو ہمایوں؟ اور کمرے میں رکھا سارا سامان بھگ سے اڑا اور اڑ کر خاص بلندی تک گیا اور پھر عین ہمایوں کے سر پر آ گرا۔ اس کے پاس پیشنٹ فائل تھی ہمایوں۔ ایک اور دھماکہ، اور ہمایوں نے بے دم ہو کر کرسی کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائی تھی۔ ذرا کی دیر کو وہاں خاموشی یوں چکراتی رہی جیسے کوئی راستہ بھٹک گیا ہو۔ ہمایوں، ولی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ مجھے بتاؤ، کھل کر کہو، خواہ کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو۔ تم بیمار ہو کیا؟ ایسی کیا ذہنی پریشانی ہے تمہیں جو گھسیٹ کر سائیکالوجسٹ کے پاس لے گئی؟ اور ہمایوں نے بے حد بے بسی سے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ ماموں، سچ کہنا ہمایوں، تمہاری بہن مر جائے گی، جھوٹ سے تسلی مت دینا۔ انہوں نے اس کی بات کاٹی تھی۔ وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ وہ ذہنی طور پر شدید بیمار تھا، حالانکہ وہ تو سچ بتانے کے علاوہ اور کوئی راستہ بچا تھا نہ چارہ۔ وہ کیسے مجبور ہوا تھا، کیسے؟ اس نے کرسی کا رخ ماموں کی طرف ذرا موڑا، چند لمحے منہ پر ہاتھ رکھ کر سر جھکائے بیٹھا رہا اور پھر بے ساختہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی تھی۔ وہ سب انہیں بتاتا۔ یہ آسان نہ تھا، خدا کی قسم آسان نہ تھا۔ وہ کتنا امبیرس ہوا تھا، یہ اس کے ماتھے پر یکدم نمودار ہونے والی نمی بتاتی تھی۔ کیا کہے، کس طرح سے بتائے، کیسے منہ کھول کر کہے کہ وہ ایک شادی شدہ عورت کو؟ اس نے لاشعوری طور پر سر جھٹکا۔ ہمایوں، ولی کے لہجے میں خدشات پھنکارتے تھے اور تاخیر جان لیوا تھی۔ میں نے ایک لڑکی کو پروپوز کیا تھا ماموں۔ کافی دیر بعد وہ کرسی کے بازو کو ناخن سے کھرچتے ہوئے مدھم سا بولا، اور ولی ماموں مر کر بھی گمان نہ کرتے کہ وجہ ایسی بھی ہو سکتی تھی۔ تو یہ کہ وہ میرڈ ہے۔ آئی سویر مجھے معلوم نہ تھا۔ اور ولی ماموں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہاں پھر سے خاموشی رستہ بھٹک کر آن وارد ہوئی تھی۔ آر یو اسٹل ان لو وتھ ہر؟ اس نے سرسراتی سی آواز سنی، پھر آواز کوڑے میں بدلی اور قوت سے اس کے بدن پر پڑی تھی۔ نو، ناٹ ایٹ آل، وہ بلبلایا۔ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے ماموں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ اچھی لگی تھی مجھے اور ہمایوں نے بے بسی سے بات ادھوری چھوڑی۔ آگے کیا بتائے؟ اور ولی نے اسے اکسایا۔ وہ بغور اسے دیکھتے تھے۔ دونوں ہونٹوں کو مس کر کے مسلتے ہوئے ہمایوں نے تھک کر کرسی کی پشت سے سر ٹکایا تھا۔
وہ اب سیلنگ پر روشن فینسی لائٹ کو دیکھ رہا تھا، اور یہ کہ وہ میرے ذہن سے نہیں نکلتی۔ میں نے بہت کوشش کی، بہت، ہر گر آزما کر دیکھ لیا، ہر طریقہ استعمال کر کے دیکھ لیا، وہ ذہن سے نہیں نکلتی۔ اور یہ کیفیت اتنی کرونک بن چکی ہے کہ میں اس نے ایک دم بات ادھوری چھوڑ کر خشک ہونٹوں پر زبان پھیری تھی۔ میں ایلوژنس کا شکار ہو رہا ہوں۔ اٹ از ناٹ ہیلدی، ناٹ ہیلدی۔ اس نے سر جھٹکا۔ پھر میں نے سوچا کہ سائیکالوجسٹ مدد کر سکتا ہے۔ میں بس جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ وہ چند لمحے اسی حالت میں فینسی لائٹ کو دیکھتا رہا، یوں جیسے بھول چکا ہو کہ وہ کہاں ہے۔ ڈڈ اٹ ورک؟ وہ اس سوال پر بلا ارادہ چونکا اور پھر سیدھا ہوا۔ نو۔ آواز مدھم اور شکستہ تھی۔ ولی ماموں نے ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ ہمایوں، تمہیں سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آگے جھک کر اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ تو میں اور کیا کروں ماموں؟ وہ بے بس نظر آیا۔ تم نے کہا وہ تمہارے ذہن سے نہیں نکلتی۔ ہمایوں، تم نے اسے دل سے نکالا کیا؟ اور اس نے یوں ماموں کو دیکھا کہ جیسے کسی نے قوت سے پیٹ میں گھونسا دے مارا ہو۔ وہ تمہارے ذہن میں ہے ہی نہیں ہمایوں، وہ دل میں ہے۔ ماموں پلیز۔ لہجہ تیز ہوا اور چہرہ سرخ۔ سارا مسئلہ ہی یہ ہے کہ تم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، تم اسے گناہ سمجھ رہے ہو۔ یہ گناہ تب ہوتا ہے ہمایوں جب تم حد پار کرتے، کسی کا اچھا لگنا، کسی سے محبت ہو جانا، یہ اختیار میں کب ہوتا ہے؟ لیٹ اٹ فلو ہمایوں، لیٹ اٹ فلو۔ اسے بہنے دو، خون کے ساتھ دوڑنے دو۔ اس جذبے کے ساتھ زندہ رہنا سیکھو اور اسے اپنے اندر دفن کرنا بھی سیکھو۔ اس جذبے کو اتنی اجازت نہ دو کہ وہ تمہیں ہینڈل کرے، تم اسے ہینڈل کرنا سیکھو ہمایوں۔ محبت کو اتنا ہی پاک رکھنا سیکھو کہ جتنی پاک شے یہ آسمانوں سے بنا کر اتاری گئی ہے۔ باعث مت ہونا، ان باعث رہنا۔ اور ہمایوں عجب نظروں سے انہیں تکتا تھا۔ وہ کیسی عجیب بات کہتے تھے نا۔ اس پاک ذات نے پیدا کی موت اور حیات تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ سورہ ملک آیت نمبر 2۔ اور ہمایوں نے اب کے حسرت سے انہیں آیت پڑھتے سنا۔ محبت بھی تو ایک سخت آزمائش ہے نا، کبھی کبھی وہاں جا کر سر پٹکتی ہے کہ جہاں قریب قریب ناجائز ہو جاتی ہے۔ پھر تمہاری حدیں بھی تو ڈیفائن کر دی گئی ہیں، اور حد سے زیادہ ماورا محض غیر دانستہ خیال یا سوچ ہے۔ دانستہ سوچ بھی حد سے بالا نہیں۔ میں دانستہ ایسا نہیں کرتا ماموں، وہ تڑپ کر بولا تھا۔ اتنا گھٹیا نہیں ہوں میں۔ اور تکلیف منہ بول کر اپنا آپ بتاتی تھی۔ میں جانتا ہوں ہمایوں، میں جان گیا ہوں، یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ کوئی چہرہ، کوئی انسان، کوئی شخص آپ کو اچھا لگ سکتا ہے، دل کو بھا سکتا ہے، اس کے بعد وہ تمہارا فیل ہوگا جو یہ بتائے گا کہ تم نے احسن کام کیا یا نہیں۔ سو لڑنا چھوڑ دو، مزاحمت ترک کر دو اور مان لو کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ تمہارا دل کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے کرنے دو ہمایوں، خود کی زندگی کو خراب کیوں کرتے ہو؟ ایک جذبہ ہی تو ہے، محض ایک جذبہ ہی تو ہے، ہو گیا تو سو ہو گیا۔ اور اب کی بار ہمایوں سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا حتیٰ کہ ولی ماموں اٹھ کر چلے گئے، اور حتیٰ کہ آفس کے سبھی ملازم ایک ایک کر کر اٹھ کر چلے گئے۔ لائٹس ایک کے بعد ایک بجھتی چلی گئیں۔ سر ہوں؟ وہ چونکا۔ وہ پین تھا۔ رات ہو رہی ہے سر، آپ نے گھر نہیں جانا؟ اس نے غائب دماغی سے پین کو دیکھا، پھر اپنا کوٹ سیل فون اٹھایا اور سست قدموں سے لفٹ کی جانب بڑھا اور گراؤنڈ فلور کا بٹن دبایا تھا۔ ایک جھٹکا سا لگا اور لفٹ بنا محسوس کروائے حرکت میں آئی تھی۔ چند لمحے بعد ایک جھٹکے کے ساتھ لفٹ رکی اور دروازہ کھلا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہرا، پھر دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے وہ سر جھکائے باہر کو آیا۔ باہر نکلتے ہی خنخواہ نے اس کا استقبال کیا تھا۔ بے اختیار اس نے منہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا کہ جہاں ستارے چمکتے تھے۔
تو آج کے بعد تمہارا خیال کسی لہر کی مانند آئے گا اور مجھے کچھ اور خالی کر جائے گا، تو ہر بار ایک ہی زخم پہ وار ہوگا اور بار بار ہوگا، اور زخم گہرے سے مزید گہرا ہوتا چلا جائے گا، مگر یہ کہ خیال پہ بھی بند باندھا جائے گا، اسے روکا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں آزاد ہوں، بے قصور ہوں اور بے بس بھی۔ خدا میری آزمائش آسان کرے اور مجھے معاف کرے۔ اس نے خنخوا کے دھاگے سے پیغام باندھا اور اوپر آسمانوں پر پہنچا دیا کہ وہ سینوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے، اس سے کچھ پوشیدہ نہیں، کچھ بھی نہیں، اور کسی کا ذرہ برابر بھی عمل اسے لوٹایا جائے گا، یقیناً لوٹایا جائے گا۔ بس آزمائش یہ کہ عمل کیسا ہے، احسن یا پھر بدتر۔